बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 3 बार अवामी मैंडेट से मुंतखब होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है इस वक्त बल्दियाती बहरान का शिकार नज़र आ रही है और सूबे भर के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो फ़ंड्स और इख्तियारात की कमी की वजह से जो सरापा एहतजाज हैं। हत्ता के KP के जो वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी साहब, उनके खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि जिस जमात ने निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली का नारा लगाया था, वही जमात जो है वो आज मकामी हुकूमतों को जो माली तौर पर मफलूज कर रही है, उसका मकसद क्या है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है, यानी कि कौमी सियासत में मुज़ाकरात का शोर एक बार फिर सुनाई दे रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा है कि दुआ है कि मुज़ाकरात मज़बूत हों, मगर चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी क़यादत है उनके DNA में मुज़ाकरात नहीं है, सो उसकी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है जिस तरह से उनका हमें बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है। लेकिन दुआ है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएं, क्योंकि उनकी जो सियासत है हमेशा ज़ाती मुफाद के गिर्द ही घूमती है। सो सवाल यही करेंगे कि मुज़ाकरात जो कि हमेशा कुछ लो और दो की बुनियाद पर होते हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुफाद आमा के लिए कुछ देने को तैयार है या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से काजी अहमद अकबर साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें शुमाइला राना ने ज्वाइन कर लिया। आप दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। काजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमेशा एक तो जमहूरियत की दावेदार बनती है और यकीनन डेमोक्रेसी में जो बल्दियाती निज़ाम होता है वो एक नर्सरी की हैसियत रखता है, और आपकी जमात चूँकि हमेशा से जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत की बात करती रही है और इख्तियारात की मुंतकली जो है वो निचली सतह पर होने की बात कर रही है, तो इस वक्त क्या वजह है कि बल्दियाती नुमाइंदे आपके सूबे में जो सड़कों पर हैं? पाकिस्तान इसके ऊपर बड़ा क्लियर है। वो ये कहता है कि बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं और जो बल्दियाती सेटअप है उसका हर वक्त मौजूद रहना जरूरी है, टू एन एक्सटेंट कि जैसे ही एक बल्दियाती निज़ाम का टेन्योर खत्म होगा तो 120 अगला इलेक्शन जो है वो करवा देना जो है वो लाजिम करार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। ठीक। लेकिन अगर आप हमारी पंजाब की तारीख देख लें तो 2022 से ये सेटअप क्लोज हुआ और आज 2026 होने को जा रही है। 120 दिन तो छोड़ें, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट आप समझे 48 महीने गुजर चुके हैं और कहीं बल्दियाती इंतखाबात की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही। अब मैं आपको लेके चलता हूँ KPK की तरफ। तो KPK वो एक ऐसी हुकूमत है जिसमें 2013 से लेकर आज तक मुसलसल बल्दियाती सेटअप जो है वो कायम रहा, वो अपनी जगह परफॉर्म करता रहा। यस, मैं एग्री करता हूं कि PFC के जो इश्यूज हैं वो पंजाब में तो शायद क्रॉनिक हो चुके हुए हैं, लेकिन बहुत हद तक KPK में भी मौजूद है। लेकिन जो KPK में PFC के इश्यूज हैं, जैसे आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कहते हैं, जिसके तहत पैसा जो है वो बल्दियाती निज़ाम में जाना होता है और हर डिस्ट्रिक्ट को उसकी आबादी, उसकी तरक्की के तनासब और मुख्तलिफ जो 2-4 क्राइटेरियाज हैं उसके मुताबिक उसको वो पैसा मिलना होता है। तो वो पैसा KPK इसलिए उस तादाद में नहीं दे पा रहा कि 1500 अरब रुपया KPK का हाइडल उसकी मद में, रॉयल्टीज की मद में, और इसके अलावा कुछ और ऐसी पेमेंट्स हैं जिसमें इवन के NFC की पेमेंट्स हैं जो कि पंजाब को पूरी की पूरी दे दी गई, सिंध को पूरी की पूरी दे दी गई, बलूचिस्तान को पूरी की पूरी दे दी गई और KPK का शेयर जो है वो रोक लिया गया। अच्छा। तो 1500 अरब रुपया, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको मजीद क्लैरिफाई करूं कि 1500 अरब ये इतना बड़ा बजट है कि इसमें आप ये समझ लें कि अगर इसमें चंद 100 अरब और मिलाएं तो ये पूरे पंजाब का डेवलपमेंट बजट के बराबर आ जाता है। तो इतने पैसे तो सिर्फ KPK के जो है वो वफाक ने देने हैं, और सिर्फ इसलिए वफाक के पैसे नहीं दे रही कि वो KPK की गवर्नमेंट को अंडरमाइन करना चाहती है। अब जब KPK की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो वो किस तरीके से PFC को निचली सतह पर लेके जाएगी और ले जाकर, और अच्छा वो काजी पैसा जो साहब, है अगर वाकई यही हकीकत है तो फिर आपके वजीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ इतनी नारेबाजी क्यों की गई? फिर नहीं, देखें, जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनका तो हक है ना। वो हक किससे मांगेंगे? वो अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से मांगेंगे। तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव से मांग रहे हैं। जब वो अपना पैसा, अपना हक मांग रहे हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव उनको नहीं दे पा रहा तो यकीनन वो उसके खिलाफ ही बात करेंगे। लाइकवाइज आप देखें ना, आज एक आम पाकिस्तानी जो है वो किससे रोजगार मांग रहा है? वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रहा है। एक आम पाकिस्तानी आज
کیوں چاہتا ہے کہ ایف ڈی آئی ہو؟ تاکہ اس کے حالات بہتر ہوں، لیکن آپ کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ مکمل طور سے اس میں فیل ہو چکی ہے، تو اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ لامحالہ پرائم منسٹر کو بھگتنا پڑتا ہے، جو سیٹ اپ ہے، جو سینٹرل اور فیڈرل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو لائک وائز کرے کوئی بھرے کوئی۔ ہمارے کیس میں حالات یہ ہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ ہمیں پیسے فیڈرل گورنمنٹ نہیں دے رہی، اس اچھا کی وجہ سے ہم پی ایف سی نہیں کر ٹھیک پا رہے، ہے، اور اس کا خمیازہ ہمیں چلیں بھگتنا میں پڑ رہا ذرا ہے۔ اور حکومتی یہی تو پوری ایک چال ہے، یہی تو پورا ایک سسٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈرمائن کرنے کے لیے کہ کے پی کے کی گورنمنٹ نائل ہے اور یہ نہیں چل سکتی۔ ہمیں ایڈمنسٹریٹولی بھی کمزور کیا جا رہا ہے اور ہمیں فائنینشلی بھی کمزور کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے اگر آپ اس ایشو کو انڈرسٹینڈ کریں گی تو آپ کو یہ پوری چین جو ہے آٹومیٹکلی کلیئرفائی ہونی شروع ہو ٹھیک جائے ہے۔ گی۔ تو شمائلہ قاضی صاحب نے جتنے بھی اس وقت باتیں کی ہیں، جو ایلیگیشن لگایا ہے وفاق کے اوپر، جس طرح انہوں نے بات کی کہ 1500 ارب روپے جو کے پی کا شیئر ہے وہ روک دیا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ایف سی مختلف صوبوں میں جو ہے وہ کرونک، بالخصوص پنجاب میں تو سچویشن یہ ہے، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا واقعی یہ جو صوبائی حکومت کی جانب سے فنڈز کی عدم فراہمی کے تناظر میں کیا وفاق کسی قسم کی یہ کوتاہی کر رہا ہے یا کوئی سہولت کاری کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آج ان بلدیاتی اداروں کے جو نمائندگان ہیں، انہوں نے اپنے ہی صوبے میں اپنی ہی حکومت کے خلاف جو ہے جو عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور اس کی اپنی نالائکی چھپانے کے لیے اب یہ وفاق کے اوپر ڈال دیں، تو کیا ان کو اپنے صوبوں کا جو مختص کوٹا ہے، نیپسی ایوارڈ کے جو عوض ان کو جو ملتا ہے، کیا ان کو پیسہ نہیں ملا؟ کیا ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے یا ان کو ایجوکیشن کے لیے یا ان کی اپنی انفراسٹرکچر کے لیے ان کو وفاق کی طرف سے کچھ نہیں ملا؟ ان کی اپنی ترجیحی بنیادوں، ان کی اپنی ترجیح ہی نہیں ہے۔ ان کی ترجیح ہے اس وقت دھاوا بولنا وفاق پہ، پنجاب پہ دھاوا بولنا، اور کسی نہ کسی طرح سسٹم کو یرغمال بنانا، انتشار پھیلانا، اور پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس کو ڈیریل کرنے کے لیے یہ دن رات کوشاں ہے۔ اسی لیے انہوں نے آپ نے ابھی دیکھا کہ حکومت انہوں نے کے پی کے میں کرنی تھی، بیٹھ یہ دھرنا دے کے اڈیالہ کے باہر گئے ہیں۔ بھئی آپ کو کوئی طریقہ ہوتا ہے، آپ اپنے مذاکرات، ان کو مذاکرات کی وزیر اعظم نے بھی آفر کی ہے، ان کو مذاکراتی جو کمیٹی ہے اس نے بھی آج آپ کے سامنے اپنی جو سجیشنز ہیں وہ رکھی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیسے کیے جائیں۔ یہ مذاکرات کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے، یہ لڑائی کے موڈ میں ہے، اور ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں انتشار ہو، اور پھر ملک جو ہے وہ ایک اور سانیہ 9 مئی کے لیے جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو پہلے ہی زخم جو ہے وہ نہیں بھرے، ابھی تو ان کے جو پہلا یہ 26 نومبر میں یہ لوگ، اس کا آپ نے دیکھا ہوگا یہ کس طرح یہاں پہ وفاق میں دعویٰ بولنے کے لیے چڑھ دوڑے تھے۔ اب یہ دوبارہ یہی کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کو موقع نہیں دیں گے، ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ پاکستان میں امن رہے گا، پاکستان میں سلامتی رہے گی، پاکستان میں معیشت کا جو پہیہ ہے وہ چلتا رہے گا، ان کے جو مذموم مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا قاضی صاحب، اب شمائلہ کی بات سے آپ کتنا متفق ہوتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے فنڈز کے علاوہ اختیارات کی بھی ہے، اور جو آپ کے بلدیاتی نمائندے ہیں وہ ببانگ دہل اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اختیارات نہیں دیا جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ کے پی میں بلدیاتی نظام کو جان بوجھ کر جو ہے آپ کے سی ایم صاحب کے پاس رکھا جا رہا ہے تاکہ سارا کنٹرول جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہی رہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ دیکھیں، ایک تو میری بہن شمائلہ نے رٹی رٹائی باتیں جو انہوں نے چند ایک سیکھ لی ہیں، 9 مئی 26 نومبر مذاکرات اور سر پہ جواب جو ہے وہ ٹماٹر آ رہا ہے۔ اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ آفٹر 18th امینڈمنٹ نہ تو ایجوکیشن کے لیے سینٹرل نے، فیڈرل نے پروونسز کو کچھ دینا ہے، اور نہ ہی ہیلتھ کے لیے کچھ دینا ہے۔ تو یہ تو بڑی عجیب سی انہوں نے بات کر دی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ کیا ہمیں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے پیسے وفاق سے نہیں مل رہے؟ بھائی وفاق سے کسی صوبے کو یہ پیسے نہیں ملا کرتے۔ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد یہ ڈیوالو ہو چکا ہوا، یہ کنکرنٹ لسٹ سے نکل چکا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اختیارات حاصل ہو گئے نا، آپ کو اختیار مل گیا کہ آپ اپنے فنڈ جو ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ منتقل ہوں گے۔ نہیں دیکھیں نا، یہی تو میں یہ نے کہا طریقہ کار غلط ہے نا۔ میں بات کر رہا ہوں، مجھے بات کرنے دیں نا، مہذب طریقے سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ نے بات کی، صحیح کی، غلط کی، کریں میں نے سنی نا، تو اب میری باری ہے، اب آپ کی سنیں، جی حوصلہ آپ پیدا بولیں کریں قاضی تھوڑا صاحب، سا۔ بولیں۔ اچھا جی،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جی اگلی بات انہوں نے کی کہ جی ہیلتھ اور ایجوکیشن والی تو چلیں وہ بات میں نے کلیریفائی کر دی. پھر اگلی بات انہوں نے کی کہ جی ان کو NFC کے پیسے. تو جناب میں یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اگر وفاق میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اگر آپ کو کچھ پڑھنے لکھنے کا شوق ہے اور آپ کے اندر کچھ درد ہے پاکستان کا, تو پلیز کل جائیے اور جا کر ریکارڈ نکلوائیے اور چیک کریے کہ جو 1500 ارب کی جو لائبلٹیز ہیں جو وفاق نے پروونس آف KPK کو دینی ہے وہ کس مد میں ہے. تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ دو چیزوں میں, ایک ہائیڈل ہماری جو رائلٹی بنتی ہے وہ ہمیں نہیں دی جا رہی, اور دوسرا جو NFC ایوارڈ میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ پنجاب, بلوچستان اور سندھ کو وہ پیسے دے دیے گئے ہیں, KPK کی گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنے کے لیے وہ پیسے روکے گئے ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے جواب کی طرف. اختیارات کا معاملہ دیکھیں, اختیارات کی کلمینیشن کہاں سے ہے. سب سے پہلے تو جو آپ کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہوتا ہے اس صوبے کا, وہ واضح کرتا ہے کہ جی کیا کیا اختیارات کس کس نمائندے کے پاس موجود ہے اور کس انداز میں موجود ہے. پھر اس کے بعد رولز بنتے ہیں. رولز یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان اختیارات کو نمائندہ استعمال کس انداز میں کر سکتا ہے, اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہو سکتی ہے. تو لہذا اختیارات دینے کی بات نہ CM کے ہاتھ میں ہے, نہ ہی گورنر کے ہاتھ میں ہے, اور نہ ہی صوبائی جو MPAs ہیں ان کے ہاتھ میں ہے. وہ آلریڈی لوکل گورنمنٹ ایکٹ اور رولز میں طے شدہ ہے. اصل پرابلم جو ہے وہ فنڈز کا ہے, جو ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں لیکن آپ لوگوں پہ قاضی صاحب, آپ لوگوں پہ یہ تنقید کی جاتی رہی ہے ہمیشہ سے. یہ تیسری بار آپ لوگ اقتدار میں ہے. KP صوبے کا جو حال ہے اس وقت, ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے, ناقدین کا یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ اپنے تمام وسائل, سرکاری وسائل استعمال کر کے وفاق پر چڑھائی کرنے آ جاتے ہیں. KP صوبے کی جو داد رسی ہے, جو عوامی مسائل ہے, وہ تو دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. یہ تو آپ کی عوام وہاں کی بات کرتی ہے. سر میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھیں ایسا یہ فرد واحد کے حوالے سے یا یہ کہنا کہ کوئی سرکاری وسائل استعمال کیے گئے, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی بات ڈھکی چھپی تو ہے نہیں. اگر ہم سرکاری وسائل لے کر بقول آپ کے, یا جس طرح نون لیگ والے ایک نیریٹو بلڈ اپ کرتے ہیں ہمارے مخالفین, پولیٹیکل مخالفین مجھے کہنا چاہیے, ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کے اپنے اپنے نظریات ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن ہم پولیٹیکلی جو مخالفین ہیں وہ یہ ایک نیریٹو بلڈ اپ کرتے ہیں کہ جی PTI والے وہاں کی سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں تو ان کو اس کے شواہد اور ثبوت لانے چاہیے. اگر کوئی MPAs, MNAs, وہاں کے سٹیک ہولڈرز وہ اپنی جیب سے کوئی خرچہ کر کے کسی تحریک میں کوئی حصہ ڈال رہے ہیں, اور اس کو اگر لیڈ کسی صوبے کا چیف منسٹر کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ اس کی سیکیورٹی اگر موجود ہے جو کہ اس کا آئینی حق ہے وہ سیکیورٹی, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سرکاری وسائل استعمال کر رہا ہے. سرکاری وسائل تب استعمال ہوتے ہیں جب سرکاری گاڑیاں استعمال ہو رہی ہوں. سرکاری وسائل تب استعمال ہوتے ہیں جب آپ کی سرکاری پٹواریوں کو اور تحصیلداروں کو اور ٹیچرز کو جو ہے وہ سر پوری پولیس نفری تو آپ لوگوں نے پچھلے احتجاج میں لگا دی تھی یہاں پہ نومبر میں. سر نہیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آپ ثابت کر دیں نا کہ کون سے سرکاری وسائل ہم لے کر آئے تھے. کوئی ایک ایسی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی مشینری دکھا دیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے کنفسکیٹ کی ہو. کوئی ایک ایسی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی کچھ سرکاری گاڑی دکھا دیں جو وہاں پہ استعمال کی گئی ہو. سر پولیس کی گاڑیاں, ایمبولینسز استعمال کی گئی تھی. اچھا شمائل, اب ذرا ہم تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں. ذرا پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. انہوں نے جو مذاکرات کی بات کی, بڑی اچھی بات ہے کہ وہ تو مذاکرات چاہتے ہیں, مثبت مذاکرات چاہ رہے ہیں. لیکن اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مطلب صرف سیاست کی ہی دباؤ کی سیاست کرنا چاہ رہی ہے, واقعی کچھ سنجیدگی دکھائے گی؟ اور اگر سنجیدگی دکھاتی ہے تو پھر حکومت کا آگے کا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں, اگر یہ لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں اور یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو حکومت ان کی بات سنے گی. اور ہمیشہ مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ کچھ لوگ ہی اس میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے سوچ کے آتے ہیں جس اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ کہ جی میرے ہی سارے مطالبات جو ہیں وہ پورے ہو جائیں. کچھ مطالبات ان کے ہوں گے, کچھ حکومت کے ہوں گے, کچھ ان سے بات چیت کا سلسلہ تو اسی طرح ہی چلتا ہے. تو اگر یہ سنجیدہ ہوئے اور انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تو ان سے ضرور بیٹھیں گے, بات بھی ہوگی اور مسائل کا حل بھی نکلے گا. وزیر اعظم صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہوا ہے, اور قانون اور آئین کے مطابق اندر رہتے ہوئے ان کے مسائل کا حل انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بھی نکالیں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے
اگر یہ اپوزیشن جو ہے وہ جمہوریت ہے، جمہوریت کا حسن ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی بات سنیں گے، اور ان کو یہ چاہیے کہ یہ ہمیشہ جو ہے جس طرح یہ بلوہ آرائی اور لڑائی جھگڑا انتشار کی سیاست اور نعرے مکوں کی جو سیاست ہے، اگر یہ وہ والا اپنا چہرہ لے کر سامنے آئیں گے تو پھر ان سے اسی طرح ہی نپٹا جائے گا. مگر اگر ٹھیک. یہ جمہوری انداز میں، یہ عوامی انداز میں اگر یہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ پہلے ہی ہاتھ آگے کیے ہوئے ان کے ساتھ کہ آپ آئیں اور ہم آپ کا ہاتھ ٹھیک ہے. تھامتے ہیں. قاضی صاحب، اگر مذاکرات کچھ لو اور دو کی بنیاد پر ہو جائے، ہونے کو تیار ہو اگر، تو پھر آپ قوم کو دینے کے لیے کیا تیار ہے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی ٹیبل پر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نیگوشیشنز یا مذاکرات ایک دنیا میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اینڈ ایون بیفور دیٹ آلسو، اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو نیگوشیشنز کا مطلب کیا ہے؟ مذاکرات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو. اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں یہ جو شمائلہ بہن کہہ رہی ہیں کہ جی عوامی انداز مذاکرات کا کیا ہوتا ہے. عوامی انداز تو مذاکرات کا نہیں ہو سکتا، لیکن عوام کے حقوق کے لیے مذاکرات ضرور ہو سکتے ہیں. اور اس میں جو بیسک ایجنڈا ہوتا ہے وہ عوام کی رائے ہوتی ہے، عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہوتی ہے. اور وہ رائے، وہ ترجمانی جو ہے وہ 2024 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئی اور اس مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. تو بنیاد تو وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. ہم خیر مقدم کرتے ہیں جو انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی. انشاءاللہ تعالی محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کی قیادت میں مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی جا رہی لیکن ہے. سر، ایک وہ خدشہ ابھی بھی، مذاکرات بھی کریں قاضی گے. صاحب، ایک خدشہ ابھی بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ذاتی اور قانونی ریلیف کے بغیر جو ہے کسی مذاکراتی عمل میں سنجیدہ نہیں ہوں گے. کیا ایسا ہی ہے؟ ابھی جو مذاکراتی کمیٹی تشکیل ہونے جا رہی ہے، انہوں نے پہلی ڈیمانڈ کیا رکھی ہے؟ اور اس سے پہلے بھی جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جو کی تھی، کمیٹی تشکیل دی تھی، اس میں بھی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہماری خان صاحب سے ملاقات کروا دیں. اب بھی ڈیمانڈ یہی ہے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ملاقات کروائیں تاکہ ہم وہاں سے کوئی ایجنڈا، کوئی مینڈیٹ اور کوئی معاملات لے کر آئیں. خان صاحب نے 8 سے 2.5 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو بھی فیصلہ علامہ ناصر عباس اور اچکزئی صاحب کریں گے ہم اس پہ عمل کریں گے اور ہم ان کے ساتھ چلیں گے. اسی لیے ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا تھا سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں. بٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ عمران خان سے ملاقات ہی نہیں کروانا چاہ رہے. اور جب مذاکرات کی بات آتی ہے تو یہ اتنے بے اختیار ہے کہ یہ اڈیالہ کے دروازے نہیں کھلوا سکتے ملاقات کے لیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بہنوں کی ملاقات کروائیں. ہم یقیناً ایک ڈیمانڈ ضرور ہے، لیگل ڈیمانڈ ہے، جیل مینول کے مطابق ڈیمانڈ ہے کہ بہنوں کی ملاقات ہونی چاہیے. بٹ ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے ایٹ لیسٹ اس کی تو ملاقات خان صاحب سے کروا دیں. ٹھیک ہے. لیکن اتنا خوف تو شمائلہ اور رانا، اتنی کیا مسئلہ کیا ہے؟ پریشانی ملاقات اور کیوں نہیں اتنا کروائی دی گھر جاتی؟ دیکھیں، ملاقات نہیں کروائیں گے تو افواہیں پھیلیں گی، جیسے پچھلے دنوں افواہیں پھیلا دی گئی تھیں کہ جی بانیہ پٹائی کو کچھ ہو گیا، حالانکہ وہ تو ماشاءاللہ صحت مند دیکھیے، بھی ان ہیں، کی بہن ورزشیں بھی کر رہے وہ ہیں. بالکل روبہ صحت تھے جی اور ایکسرسائز بھی کر رہے تھے، جی اور جی. ان کی تمام جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ان کی بہن نے بھی باہر آ کر بات کی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر کسی بھی قانون اور قاعدوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے. ان لوگوں کو یہ نہ تو پاکستان کا آئین مانتے ہیں نہ قانون مانتے ہیں. جہاں پہ ان کے اوپر امپوز کیا جاتا ہے یہ اس قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں. معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جیل مینول کے مطابق ان کی ملاقات جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نے نہیں کرانی، وہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے کرانی ہے. اب کیوں ان کی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وہ جیل ہے، وہ کوئی پی ٹی آئی کا جو مرکزی آفس نہیں ہے. وہاں پہ ایک سزا یافتہ قیدی ہیں، وہاں پہ کوئی مظلوم بندہ نہیں بیٹھا، ان کو سزا ہوئی ہے. دیکھیں، سزا غلط ہوئی ہے، ٹھیک ہوئی ہے، جو بھی ہوا ہے، یہ لیگیلٹی، اس کے اندر ہم لیگل پوائنٹس پہ نہیں جانا چاہتے، لیکن وہ ان کو جیل ہوئی ہے. اور توشہ خانہ کیس میں وہ اندر ہیں، جس کا کہ ہر آدمی نے جو ہے اس کی ڈیٹیل دیکھی، ہم نے اس کی ہیئرنگ سنی، سارا کچھ دیکھا. اس کے اندر جو چیزیں تھیں، مس یوز آف اتھارٹی، ابھی یہ جو توشہ خانہ 2 کا جو کہ آیا ہے ابھی، جس پہ 17 سال سزا ہوئی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں، مس ڈیکلریشن تھی، آپ کی مس یوز آف اتھارٹی تھی. پھر آپ نے اس کی قیمت کو انتہائی کم کر دیا اور آپ نے قومی خزانے کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا. آپ نے وہاں بھی توشہ خانہ کے جو رولز ہیں
جو آپ کی اسٹیٹ جو ہے کی امانت ہے اس کو بھی آپ نے وائلیٹ کیا. ٹھیک. آپ نے ہر جگہ پہ جو ہے قانون کو توڑا. آپ قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں, آپ سرنڈر نہیں کرتے اپنے آپ کو. آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے اس وقت کہ جو آپ نے جو بھی کیا اس کے نتائج آپ بھگت رہے ہیں. اچھا کیا تو اچھے بھگتیں گے, برا کیا ٹھیک. تو برے بھگتیں گے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ چل. آپ کو جیل ہوئی, آپ کو اب وہ جیل کو اپنا مرکزی آفس نہیں بنانا چاہیے. وہ جیل ہے, ٹھیک. اس کو آپ کو اس کے قوانین کے مطابق جو ہے انہوں نے آپ کی وہ کروانی ہے. یہ نہیں کہ باہر آ کے آپ ملک مخالف نعرے بازی شروع کر دیں, انتشاری سیاست مہم چلانا شروع کر ٹھیک ہے. دیں, لوگوں اچھا, کو لاسٹ انسٹیگیٹ کوشچن اور کرنا شروع شارٹلی کر دیں. جواب دے دیجیے گا قاضی صاحب. جو باتیں شمائلہ صاحبہ نے کی وہ یقیناً سب کے دماغ میں آتی کہ دیکھیں جیل میں اور بھی بہت سارے قیدی ہیں. کیا تمام وہاں پہ جو قیدی ان کو یہ پریولیج حاصل ہے؟ چلیں مان لیا کہ ایک آپ کی بقول آپ لوگوں کے ایک مقبول جماعت ہے, مقبول لیڈر ہے, جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کیا جیل سے بیٹھ کے سیاست کرنا, پارٹی چلانا یا پھر احتجاج کی کال دینا, جیسے آپ لوگ فروری میں آپ لوگ یوم سیاہ منانا چاہ رہے ہیں, احتجاج کی کال بھی دینا چاہ رہے ہیں, اب کل سے آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود بذات خود یہ بات کی ہے کہ بھئی مذاکرات آئیں, سنجیدہ مذاکرات ہوں جو ملکی جو عوامی مفاد پہ ہوں, اس کے لیے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تو اب کچھ سوچ چینج ہو رہی ہے آپ لوگوں کی, کچھ حکمت عملی چینج ہوگی؟ شارٹلی بتا دیجیے گا سر. دیکھیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بیسک رائٹس کی بات کرتا ہے, اور پھر جو جیل مینول ہے وہ اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ لیتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے, اور اس میں بڑا کلیئرلی یہ مینشنڈ ہے کہ میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ ہم اگر کنوکٹڈ ہیں, صحیح ہیں یا غلط ہیں, وہ ایک علیحدہ اس کا ڈسکورس ہے, وہ علیحدہ ڈسکشن ہے. بٹ کوشچن یہ ہے کہ چاہے 302 والا ہے, چاہے دہشت گردی والا ہے, یا کوئی بھی جو جرم ہے سی آر پی سی کے حوالے سے, کہاں پہ لکھا ہوا ہے جیل مینول کے بیچ میں کہ ان کے گھر والے ان سے ملاقات نہیں کر سکتے؟ ہر ہفتے میں ایک دن مختص ہوتا ہے, اور 50 لوگ بھی آ کر کسی قیدی کو ملنا چاہیں تو ان کی ملاقات کو نہیں روکا جا سکتا, بشرطیہ کہ وہ ان آورز میں آئیں جو کہ ملاقات کے ٹائم چلیں, ہوتے یہ ہیں. تو آپ کا جواب آ گیا. اب دوسرا بتا دیجیے سر, آگے کی حکمت عملی کیا ہے آپ لوگوں کی؟ جی, ہم کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے, وہ لوگ کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں کہ جو ہائی کورٹ کے ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, متعدد آرڈرز موجود ہیں کہ ملاقات کروائی جائے, اور ایک 18ویں 19 گریڈ کا افسر جو ہے جیل سپرینٹ میں ملاقات نہیں کرواتا, تو یہ کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں. ہم کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے, ہم برے ہیں, یہ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی مستقبل کے لیے عمل کی, تو پاکستان تحریک انصاف, ابھی آپ نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک پاپولر جماعت ہیں, یہ ہم نہیں کہتے, یہ پوری دنیا کہتی ہے. یہ گارڈین کہتا ہے, یہ نیو یارک ٹائمز کہتا ہے, یہ دا فرائیڈے ٹائمز کہتا ہے, یہ دا خلیج ٹائمز کہتا ہے. ہر آتھینٹک ادارے نے دنیا میں یہ بات کی ہے کہ اور یہی پاکستان تحریک تمام انصاف اینڈ عمران خان آر انٹرنیشنل, دا موسٹ پاپولر جی لیڈرز. قاضی صاحب, اور یہی تمام انٹرنیشنل جریدے جو ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو ہے گزشتہ سال ٹیک آف کر رہا ہے, پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے, پاکستان کی سول اور عسکری قیادت مل کر پاکستان کو استحکام کی طرف گامزن کر چکے ہیں, اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ایک پسندیدہ شخص, اور پاکستان ایک پسندیدہ ریاست کے طور پہ دنیا میں جانا مانا جا رہا ہے. میں دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بریک لوں گی, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ پر بات ہوگی. انفرادی نہیں, اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے, انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں. محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں, کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. پولیو سے پاک پاکستان, ہر بچے کے لیے. درست.
वेलकम बैक नाज़रीन। और आज एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई है 273वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जिसकी सदारत जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और CDF हैं। इस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर, अंदरूनी और बैरूनी सलामती के मामलात और कौमी यकजहती, बलूचिस्तान में जो तरक्की है, भारत की सरपरस्ती में बिलखुसूस जो दहशतगर्दी पनप रही है उस पर, और कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का जो एक उसूली मौक़िफ़ है उसको दोबारा से एक बार जो है उस पर बात की गई है, उसका इयादा किया गया है। सो अहम सवाल यही है कि इन पॉलिसी फ़ैसलों के असरात आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में, सियासत, मईशत और सलामती पर क्या पड़ेंगे, इस पर बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे भारत के मकरू चेहरे के हवाले से, जहाँ पर इन दिनों ख़ास तौर पर देखा जा रहा है कि भारत के अपने अंदर जो है वो माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत ही रवा सलूक रखा जा रहा है, जो कि इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तो जो फोरम्स हैं इस पर, वो क्यों इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। गेस्ट का तारुफ करा दूं, मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब हैं, हमें डॉक्टर आमना महमूद ने ज्वाइन किया है, मंजूर मसीह साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदेद। रज़ा साहब, बड़ी अहम आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इसलिए भी हुई है कि हाल ही में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, बिलखुसूस जो अमेरिका की जो स्टेट पॉलिसी सामने आई है, हमें फिर सऊदी अरब में आला एजाज़ से हमारे आर्मी चीफ साहब को नवाजा गया है, फिर लीबिया में बहुत बड़ा मुआहदा हमने किया है डिफेंस का। ये तमाम चीज़ें लेके आज के जो ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसको किस तरह आप एलेबोरेट करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है या स्टेटमेंट है, जो बयानात है, वो एक्चुअली पूरी कौम के उमंगों, उम्मीदों, खदशात और तरजीहात की अक्कासी करता है। इसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है सबसे पहले कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और वक़ार में पूरी दुनिया में खातिर खा इजाफा हुआ है, और इस इस्तेहकाम को और तरक्की को किसी भी हालत में इसको बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान के जो बैरूनी दुश्मन है और अंदरूनी दुश्मन है, वो कोशिश करते रहेंगे कि पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो पाकिस्तान की हुकूमत, मसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम मिल के उनके नापाक अज़ाइम को जो है आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनको रोकेंगे। और साथ साथ बड़ा क्लियरली बताया गया है कि पाकिस्तान की सलामती, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की के साथ डायरेक्टली उसका लिंक है, लिहाजा इसको किसी भी ग्रोह, किसी भी फर्द, चाहे वो सियासी हो, चाहे गैर सियासी हो, चाहे किसी और फिरके से ताल्लुक़ रखता हो, उनको इसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान की अवाम और मसल्लह अफवाज के दरमियान खला पैदा करने की कोशिशों को भी रोका जाएगा, जो कि लगातार 5G वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा के ज़रिए से, खुसूसन सोशल मीडिया के ज़रिए से ये हो रहा है, और इससे खुसूसन नौजवान नस्ल के जहनों को बचाना होगा। और ये भी कि देखें, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इमेज है, वो हमारे दुश्मनों ने भी अभी उसको एक्सेप्ट किया है। आप अगर उनके एनालिसिस देखेंगे तो वो खुलकर बात कर रहे हैं कि इंडिया खुद आइसोलेट हो रहा है और पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में बढ़ रही है, और पाकिस्तान की बका के लिए, दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए जितने लोगों ने भी जान के नजराने पेश किए हैं, हम उनके ऊपर फख्र करते हैं, उनको सलाम करते हैं। ठीक है। उन्होंने देखिए, कल कायद-ए-आज़म की पैदाइश का दिन है, उन्होंने कायद-ए-आज़म के उस फरमान को याद रखा जब उन्होंने 1947 के फौरन बाद कहा था कि हमने अपनी आज़ादी के लिए की जंग हमने जीत ली है, इसके लिए हमने बहुत कुर्बानियां दी थी, लेकिन इस आज़ादी के बका के लिए हमें मजीद कुर्बानियां देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है ना। इस कॉन्फ्रेंस में तो तमाम ही मामला जो कि अंदरूनी और बैरूनी हैं, दाखिली और ख़ारजी हैं, उनको एड्रेस किया गया है।
اور ایک بار پھر جو ہے پالیسی ریویو کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. لیکن بالخصوص جو بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کا جو الزام ہے اس کو عالمی سطح پر پاکستان نے جس طرح سے مؤثر انداز میں اجاگر کیا ہے، بالخصوص جو ہمارا ڈپلومیٹ جو چینل ہے اس کو استعمال کر کے، تو اس حوالے سے کیا میسج دیا گیا ہے اس میں؟ بہت بہت شکریہ شازیہ. میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ ہم اس وقت فوکس کیے ہوئے ہیں جیو اکانومی کے اوپر، اور جو ہم ساری ہی گورنمنٹ کے سارے ہی ادارے اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں انسٹیبلٹی ہو، لا اینڈ آرڈر ہو. تو اس لیے جو انڈیا کی یہ سرگرمیاں ہیں جو پاکستان کے انٹرنل اسٹیبلٹی کو چیلنج کر رہی ہیں، ان کے اوپر تو فوکس کرنا بہت ضروری ہے. اور پاکستان نے اس کے اوپر آپ نے دیکھا عالمی سطح پہ آواز اٹھائی، ڈوزیئر پیش کیے. اور اس وقت تو خیر جب انڈیا نے ہمارے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کر دیا، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز تھیں وہ جاری رہیں. تو پاکستان یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے، ان کا تو فوکس ہی سیکیورٹی پہ ہے. اور انہوں نے یہ بات بالکل بچا کہی ہے کہ پاکستان اس کو ہر طرح سے کاؤنٹر کرے گا، اور وہ چاہے ڈائریکٹ کر رہے ہیں یا پھر وہ انڈائریکٹ کر رہے ہیں کسی اور کی سرزمین کو استعمال کر کے. تو پاکستان کے اندر اور باہر جو ساری ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بارڈر پہ اور انٹرنلی، تو ہم اس کو ایڈریس کریں گے اور اس کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ٹائملی ہے، کیونکہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان اب چپ کر کے بیٹھ گیا ہے اور بین الاقوامی طاقتوں نے ہمیں بچا لیا ہے آکے. تو یہ ایسا نہیں ہے. اگر انڈیا کوئی بھی اور ایڈونچر کرتا ہے، چاہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹر کے ذریعے کرے، چاہے وہ اپنی ایجنسیوں کے ذریعے کرے، یا اپنے جو ہرکارے اس نے پاکستان میں پلانٹ کیے ہوئے ہیں، اور یا پھر انٹرنیشنل بارڈر پہ، پاکستان اس کا بفٹڈ آنسر دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے. ٹھیک ہے منظور صاحب، ایک تو بھارت کا دہشت گردی کے حوالے سے نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کو بھی استعمال کر کے، اور افغانستان کی سرزمین جو ہے دہشت گردی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. لیکن بھارت میں جس طرح سے اس وقت مائنورٹیز کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ تو خیر روز اول سے وہ دشمن رہا ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ کرسمس کا بھی موقع ہے، اور جس طرح کے ویڈیو مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ اتنا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے کہ چرچ میں جا کے پادریوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. نہ صرف یہ ہے بلکہ ان کے ساتھ انسانی حقوق کے معاملات کی جو ہے وہ پامالی کی جا رہی ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. صرف یہی نہیں کہ ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں وہاں پہ، بلکہ ہمیں تو جو حکومت میں ہے مودی سرکار کے، بی جے پی کے یا ان کے جو سی ایم وغیرہ ہیں، وہ جا کے یہ تھریٹ کر رہے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ. تو یہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں جو ہندوستان کا تعلق ہے اس کے حوالے سے میں جو بات کروں گا، ہم نے جو دیکھا ہے شروع سے آج تک کہ پہلے تو سب سے زیادہ مسلم کمیونٹی ہے جو ہماری، وہاں پہ وہ ان پہ ظلم و ستم کرتے آ رہے ہیں. اور یہاں تک مجھے پتہ ہے جو انالائز کیا جا رہا ہے سالوں سے، کہ 2 سال پہلے کی بات ہے، ہم دیکھ رہا تھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر یعنی وہ اتنے بوکھلاہٹ کا شکار تھے ہندوستان والے کہ عید والے دن جو عید گاہ میں جب نماز پڑھنی جانی تو راتوں رات انہوں نے پانی چھوڑ دیا تاکہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ صبح کی نماز بھی ادا نہ کر سکے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ یعنی مسجدوں کو بھی نقصان پہنچایا، ڈیسیکریشن کیا، جلا دیا. لیکن اب جو صورتحال نئی آئی ہے کہ وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر کسی بھی اقلیت کو وہ آرام سے نہیں جینے دیتے. یعنی جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کے جو چرچز ہیں ان کی بھی ڈیسیکریشن ہو رہی ہے، ورشپ پلیسز کو کیا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، ان کے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور جو ہمارے پریسٹ ہیں ان پہ بڑے وہ حملے کر رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. وہ اس طرح اس چیز میں پھنس چکے ہیں کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ دن بدن انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اچھا بنتا جا رہا ہے. اور یہاں تک کہ جو بڑی سٹیٹس ہیں، خصوصاً میں یہی بھی کہہ سکتا ہوں کہ یو ایس اے نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ پاکستان کا ذکر بھی کیا. بڑی جگہوں پہ وہ نام لے رہے ہیں، ٹرمپس پریزیڈنٹ اپنے یو ایس اے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو پاکستان کے جو ہمارے اپنے چیف آف آرمی اسٹاف، فیلڈ مارشل،
अपने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिन्होंने एक बहुत ही बहादुरी का मुजाहरा किया है, और उनके यानी हमारी डिफेंस फोर्सेस की वजह से पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान की फ़ौज वो बहुत ही अच्छी निगाहों से उनको देखा जा रहा है, और बहादुर बहादुर कह के लोग पकड़ते हैं तमाम स्टेट्स। तो भारत जो है वो देख रहा है कि पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की भी करता जा रहा है। डिप्लोमेटिक जो चैनल हैं, इनकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, उसमें भी पाकिस्तान तरक्की करता जा रहा है। तो इसलिए वो देख रहे हैं कि अब जो अपने ऊंची ज़ात के जो लोग उनके हिंदू हैं, उन्होंने तमाम जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको परेशान करना शुरू कर दिया है। ठीक है। रज़ा साहब, आज कॉन्फ्रेंस में जो फोरम, उस पर एक बड़ा अहम मैसेज कि सियासी अनासर जो हैं वो सियासी अनासर जो हैं वो सियासत के नाम पर कौमी सलामती के मामलात को जो है दाव पर नहीं लगाएं। अब ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है, इसकी अमली हुदूद क्या होंगी कि जमहूरी अमल को नुकसान ना पहुँचे? देखिए, हमें याद रखना होगा कि हर पाकिस्तानी, जिसमें सियासतदान भी शामिल है, हम सब शामिल हैं, हमें पाकिस्तान के मफादात को ज़ाती और सियासी मफादात से हर वक्त और हर तरह से उसको बरतर, उसके ऊपर रखना होगा। और अगर ये होता है तो तब पाकिस्तान की सलामती और तरक्की मुमकिन होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर बात है कि वो तो फिर पाकिस्तान दुश्मनी हुई। तो अगर कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए अगर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत की रिट को अगर वो चैलेंज करना चाहते हैं, तो जाहिर बात है कि वो गैर कानूनी हरकतें करेंगे। और अगर गैर कानूनी हरकतें करेंगे तो पहले पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की हुकूमत को ये हक हासिल है कि उनको रोके। और पाकिस्तान जिस तरह तरक्की के राह के ऊपर गामजन है और स्टेबिलिटी के ऊपर जा रहा है पूरी दुनिया में, आप ये देखें कि जो पाकिस्तान का रोल है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज में हो, चाहे दूसरी जगहों पे हो, वो एक मेरे ख्याल में एक मिसाल के तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है। तो इसको खराब करने की इजाजत किसी को नहीं देनी चाहिए। और जो लोग ये बात करते हैं कि हम 2018 के इलेक्शन को या 2024 के इलेक्शन को नहीं मानते और इस वक्त कोई नया इलेक्शन वगैरह कराना चाहिए, वो मेरे ख्याल में अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और उसका पाकिस्तान को या पाकिस्तान के अवाम को कोई फायदा नहीं है। लिहाजा मेरे ख्याल में इस तरह के बयानात से उनको इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ हमारे दुश्मनों को फायदा होगा। ठीक है। अब ना कौमी एक्शन प्लान पर भी दोबारा जोर दिया गया, क्या नेक्टा और जो सिविल इदारे वो इस पर मुकम्मल अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दहशतगर्दी का अनासर जो है वो हमें न सिर्फ हमसाय ममालिक से नज़र आता है, बल्कि पाकिस्तान के अपने अंदर भी जो है वो कुछ इस तरह के मामलात हैं जिसके लिए जो प्लान बनाया गया था, नेशनल एक्शन प्लान, उसके जो 14 नुकात थे उस पर अमल करना बाकी था। तो आज जो पैगाम प्लान पर दोबारा जोर दिया गया है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया। जी बिल्कुल, ये जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम है, आपको याद है ये उस वक्त बना था जब 16 दिसंबर का वाकया हुआ था, और उस वक्त इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी एट स्टेक थी। तो जब तक हम इस प्रोग्राम को पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं करते और अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके इसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, मेरा ख्याल है कि हम अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकते। तो इस पे जो अमल दरामद करने की बहुत ज़रूरत है। प्रोग्राम बड़ा सॉलिड है, अगर आप उसे पढ़ें तो उसके जो सारे नकात हैं वो बिल्कुल रेलिवेंट है, पर्टिनेंट है, और हमारे हर इदारे के ऊपर एक एक जिम्मेदारी आती है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अमल दरामद किए बगैर हम इंटरनल सिक्योरिटी को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा मंजूर साहब, चूँकि आपका भी लुक जो है वो मसीह बरादरी से है, और पाकिस्तान में जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ हम पाकिस्तान में जो सलूक है, बड़ा हुस्न सलूक के साथ पेश आया जाता है, और तमाम आप लोगों को हक भी है, और एक पाकिस्तानी हैं आप लोग,
ہم تو آپ لوگوں کو اس طرح دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ آج تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ 25 دسمبر ہو جائے گی، اور 25 دسمبر وہ دن ہے جب ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت ہوئی تھی، اور انہوں نے ہی ایک قوم کو جو ہے آزادی کا راستہ دکھایا تھا. لیکن ساتھ ساتھ ان کی اسپیچ 11 اگست 1947 کے حوالے سے بہت اہم رہی، جس میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی. میں چاہتی ہوں 2 لائن آپ اس پہ بات کر لیں. جی، میں سب سے پہلے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج جو مڈ نائٹ سروسز ہو رہی ہیں پورے پاکستان میں کرسمس کے حوالے سے، جی تو پورے ملک میں جو چرچز ہیں وہ پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر پاکستان میں دیکھیں تو کرسمس کا جو تہوار ہے وہ پورے کنٹری میں اس وقت ہمارے میں، یعنی لائٹنگ ہو رہی ہے، کرسمس ٹری سجائے جا رہے ہیں، کیک کٹنگ سیریمنیز ہو رہی ہیں جس میں تمام مسلم، کرسچن، ہندو، سکھ شامل ہو رہے ہیں. تو اگر اس کے الٹ دیکھا جائے تو ہندوستان کا یہ حال ہے کہ وہ ادھر کرسمس کے موقع پر بھی کسی کو اپنے سانس نہیں لینے دے رہے. تو باقی رہی بات قائد اعظم محمد علی جناح کی، تو انہوں نے تو جو 11 اگست کی اپنی پہلی سپیچ تھی اسی میں کہہ دیا تھا تمام لوگوں کے لیے کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، گردواراز اینڈ ماسک. سو پاکستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں وہ بہت ہی اچھے انداز میں اور اچھے طریقے سے رہ رہی ہیں. وی آر لیونگ ود ڈگنیٹی اینڈ آنر ان آور کنٹری. تو اس کا ہندوستان کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھار کو چھوٹے موٹے مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر کنٹری میں ہوتے ہیں، نہ کہ پاکستان میں. تو ہندوستان نے تو یعنی وہ جو بی جے پی کی پارٹی ہے اور وہ جو مودی سرکار ہے، انہوں نے تو بالکل تمام جو ریلیجس مائنارٹیز ہیں یا جو دو ادھر ویسے بھی ذات پات کا بہت ہی بڑا نظام ہے، تو کسی کو بھی نہیں رہنے دے رہے، کسی طریقے سے جینے نہیں دے رہے، ڈسکرمنیٹری لاز بن رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈیسیکریشن ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اپنے وہ یعنی طرح طرح کے مسائل میں لوگوں کو پھنسا کر ان کو تنگ کرتے جا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ اگر کشمیر کی طرف جا کے دیکھیں تو کشمیریوں کو بھی انہوں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب ایک دن کشمیر نے بھی آزاد ہونا ہے، اور یہ جو ہماری فورسز ہیں، جو بہادر فورسز ہیں ہماری، وہ ان کو پہلے بھی پاکستانی فوجوں نے ان کو ایسا شکست دی ہے کہ وہ ساری زندگی یعنی تا قیامت ان کو یاد رہے گا کہ پاکستان نے ان کی جو اس وقت اپنے ان کو شکست دی ہے. تو میں یہ ضرور میسج دینا چاہوں گا انڈیا کو کہ وہ اپنے دل سے نکال دیں. پاکستان کے اندر جو رہنے والے ہیں وہ کرسچن، ہندو، سکھ، مسلم سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں. تو اگر کوئی ایسا موقع آتا بھی ہے تو ہم سب مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، ان کو بری طرح شکست دیں گے. اور ایک بات میں ضرور کروں گا، پنجابی کی مثال ہے کہ جب 1965 کی وار ہوئی تھی تو اس وقت بھی ہمارا ایک نغمہ ہوتا تھا پنجابی میں کہ غازیاں اتے کرم نبی دا سب دے رنگ نیارے نے، ساڑھے صرف بتالیاں شیراں 540 مارے نے. تو ہم وہ قوم ہیں جو اب تک جو ہمارے جذبے اس سے بھی اب اپنے بہتر ہو چکے ہیں، اور ہماری جو فوج ہے اس سے بھی جدید ٹیکنالوجی کا ان کے پاس جو موجود ہے. تو ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اور میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو اقلیتوں کو زیادہ تنگ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، انٹرنیشنل جو ہماری کمیونٹی ہے، ان کو چاہیے کہ ہندوستان کی طرف دیکھیں اور ان پر اس قسم کی پابندیاں لگا دیں، سینکشن لگا دیں، تاکہ وہ اس کے اندر جو بھی مذہبی اقلیتیں رہ رہی ہیں وہ کوئی سکھ کا سانس لے سکیں. ٹھیک ہے رضا صاحب، پاکستان میں اقلیتوں کو جس طرح سے ان کو حقوق حاصل ہیں، ان کو مذہبی آزادی ہے، سیاسی نمائندگی ہے، ہر پروفیشن میں ہمیں ہر مذہب کے لوگ ملتے ہیں. یہ پاکستان ایک گلدستہ ہے جس میں ہر مذہب کے لوگ جو ہیں ان کا وہ پھول جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. ان تمام چیزوں کو عالمی سطح پر بھی پذیرائی ملتی ہے، لیکن بالخصوص بھارت کے حوالے سے جو معاملات اس وقت مائنورٹیز کے ہیں، کیا عالمی دنیا کو اس کا ادراک ہے؟ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ کیوں اس پر خاموش بیٹھی ہوئی؟ سر جی، یہ بالکل ویلڈ سوال ہے، اس کا میں ضرور جواب دوں گا. اس سے پہلے دیکھیں یہ کور کمانڈرز کونسل میں ایک اور بات کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ جو بلوچستان میں ڈیولوشن ہو رہی ہے، عوامی مفاد کے جتنے بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں اس کا ذکر ہوا ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ ایز پارٹ آف گڈ گورننس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام صوبوں کو، خصوصاً
کے پی اور بلوچستان میں اس طرح کے پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، جس سے نیشنل ایکشن پلان کے علاوہ پروونشل ایکشن پلان اس کو جو ہے تقویت ملے. انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم ہے، ان کا ایک بیان ہے کہ انڈیا میں اقلیتوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور وہاں پہ اس فورم نے امریکن گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ انڈین لیڈرز کو، خصوصاً بی جے پی اور آر ایس ایس کے وہ لوگ، وی ایس ایس کے یا بجرنگ دل کے وہ لوگ جو مظالم کر رہے ہیں ان کے اوپر سینکشن لگنے چاہیے. ساتھ ساتھ دیکھیں یہ جو مسلمان خاتون کے ساتھ جو مذاق ہوا ہے، زبردستی ان کا نقاب اتارا گیا ہے، اس پہ میرے خیال میں ساری دنیا میں غم و غصہ شدید رد پایا عمل ہے. جاتا ہے. ساتھ ساتھ بی جے پی کی جو خاتون رہنما انجو ہیں، انہوں نے بھی ایک تقریب میں مدھیہ پردیش میں ایک عیسائی نابینا خاتون تھیں، ان کے ساتھ بھی بڑا ناروا سلوک کیا ہے. یہ بھی ویڈیو منظر عام پر ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں بہار میں جو کچھ ہوا ہے مسلمان خاتون کے ساتھ، وہاں پہ 127 ملین وہاں پہ بہار کی پاپولیشن ہے، جس میں 18% مسلمز ہیں، تقریباً کوئی 23 ملین لوگ بنتے ہیں. وہ سخت اس سے غصے میں ہیں، اور اس سے گورنمنٹ کو ابھی جو ہے انسٹیبلٹی وہاں پہ ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ دیکھیں کرسچن کمیونٹی جو ہے 28 ملین ان کی پاپولیشن ہے انڈیا میں، اور اسی رپورٹ میں جو یو ایس رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہر سال 200 حملے ہوتے ہیں گرجا گھروں پر، پادریوں کے اوپر، ساتھ ساتھ سکھوں کے اوپر. 240 ملین سکھس ہیں، ان سب کو جو ہے 24 ملین سکھ ہیں، ان سب کو جو ہے وہ کہتے ہیں یہ تو خالستانی ہے، یہ انڈیا کے دوست نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ 240 ملین دالتس ہیں جن کو ناپاک، اچھوت، انٹچبل کہا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ انڈیا کے لوگوں کے لیے شاید یہ بڑے افسوس کی، شرم کی بات ہے کہ ان کی حکومت جو ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اس طرح کی برتاؤ کر رہی ہے. لیکن ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ یہاں پہ ہماری جو اقلیتیں ہیں حکومتی سطح کے اوپر، عوام کے سطح کے اوپر، آرم فورسز کی سطح کے اوپر ان کو برابری کا درجہ دیا جا رہا ہے. وہ ایکول رائٹس ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان، جس پہ ہم سب کو فخر ہے. ٹھیک ہے، یہی خوبصورتی ہے آج پورے پاکستان میں، اس خوبصورتی کی جو ہمیں نظر ہے، کیونکہ اس وقت کچھ ہی لمحوں بعد جو ہے وہ 25 دسمبر ہو جائے گی، اور 25 دسمبر جو ہے وہ دو حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. ایک تو یہ کہ تمام ہمارے مسیحی بہن بھائی جو ہیں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کرسمس کے طور پہ، تو ان سب کو کرسمس کی مبارکباد. اور دوسری یہ کہ 25 دسمبر جو ہے وہ انتہائی اہم دن، جب بر صغیر کے ایک ایسے رہنما جو ہیں ان کی پیدائش ہوئی کہ جنہوں نے ہمیں ایک آزادی کا راستہ دکھایا، اور آج ہم ایک آزاد ریاست کے طور پر جو ہیں وہ اس آزادی کے لمحوں کو چیرش کر رہے ہیں. سو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ولادت ہے وہ حق، اصول اور خودداری کی علامت ہے. ساتھ ساتھ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو قائد اعظم کی سوچ، افکار اور فرمودات جو ہیں وہ پاکستان کے لیے رہنمائی کی روشن مثال ہیں. سو اس حوالے سے ہم بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں 25 دسمبر کو، اور اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان.